बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। हम पीटीआई के लाहौर के जलसे के हवाले से बात नहीं करेंगे कि वो जलसा कितना कामयाब था या कितना नाकाम था और उसके अंदर कितने अफराद ने शिरकत की, लेकिन आज जो सारा दिन ख़बर गर्दिश करती रही वो ये कि पीटीआई ने अब मियां वाली के अंदर जलसा करना है। और आज शाम यानी 1 घंटा पहले फिर कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अगला जलसा रावलपिंडी के अंदर होगा। और फिर ये भी कहा कि लाहौर वाला जो पहला जलसा था अगरचे वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, तो हम लाहौर के अंदर एक और जलसा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगला जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान की हदूद के अंदर किया जाए ताकि हम उसको भरने में कामयाब हो जाएं और हमारा जो जलसा है वो इम्पैक्ट छोड़े। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दीगर मौज़ूआत भी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सईदा दीप साहिबा जो कि कारकुन है इंसानी हकूक़ की, और रिजवान अशरफ साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सईदा जी साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई या पीटीआई इन इटसेल्फ जलसों के ज़रिए जो मकसद अपने जहन में उनके है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कि जलसे तो दोनों सक्सेसफुल नहीं रहे। अब फिर मियां वाली के अंदर जलसा, रावलपिंडी के अंदर जलसा, लाहौर के अंदर एक बार फिर जलसा। इससे पहले बानी पीटीआई के एक बयान गर्दिश करता रहा कि जी मैं जो जीएचक्यू है उसके सामने भी प्रोटेस्ट करूंगा, वहाँ पे यानी धरना दूंगा, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करूंगा ताकि मैं जीएचक्यू और उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर उनमें उनके ऊपर कोई प्रेशर डेवलप कर पाऊँ। तो क्या इस तरह के टैक्टिक्स उसके जहन में है? कोई इस तरह की सोच है उसके जहन के अंदर चल रही कि वो रावलपिंडी के अंदर जलसा करके वहाँ की जो क़ुव्वतें हैं उन्हें प्रेशराइज़ किया जाए और उनके ऊपर फिर यानी प्रेशर डाल के मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाए? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि जलसा करना इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी, ख़ास तौर पे सियासतदान जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और जो अमन पसंद लोग हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा होना, ये हमारा आइन उसकी इजाज़त देता है। उन्हें पूरा हक़ है वो जहाँ भी जलसा करें। जो उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में आप कह रहे हैं तो वो मुझे ये लगता है, क्योंकि हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि कोई भी शख्स हो, चाहे मैं हूँ, अगर मुझे कोई अचानक उठा के बहुत ऊंची जगह पे बिठा दे और कुछ अरसे बाद मेरे आप नीचे से वो पेडेस्टल या कुर्सी हटा लेंगे तो मुझे वापस अपनी होशो हवास में आने में टाइम लगेगा। तो एक शख्स जो हैं पीटीआई के जो सरबराह हैं वो उन्होंने हुकूमत की है, वो साबका वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो उसमें नेचुरल है कि वो इस तरह की उनकी स्टेटमेंट जो हैं वो देते हैं, वो कुदरती तौर पे ये है। और वो मेन जो हमें जो लगता है वो यही है, क्योंकि एक होता है कि आप जलसे में एक आपका कोई चार्टर ऑफ डिमांड हो। अभी तो जो उनके साबका जो 2 जलसे हैं उनमें यही लगता है, और वो उनके वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने कहा भी है कि हम 20 दिन में उनको जेल से छुड़वाएंगे। तो शायद वो 20 दिन पूरे होने से पहले वो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि बिल्कुल वो सही अपना सही। रिजवान साहब, जो पहले वाले 2 जलसे थे उनका कोई एजेंडा नहीं था सिवाय इसके कि जी बानी पीटीआई को रिलीज़ किया जाए। आपको लगता है कि रावलपिंडी के अंदर जो वो जलसा करने जा रहे हैं, अगरचे पहला जलसा भी रावलपिंडी के अंदर ही था, तो अब यानी थोड़े से वक्त के बाद रावलपिंडी के अंदर एक और जलसा, फिर लाहौर के अंदर एक और जलसे का ऐलान, क्या जो 2 जलसे हुए पहले जो 2 जलसे किए रावलपिंडी और लाहौर में, उनसे जो मकासद मतलूब थे वो पूरे ना हो सके, इसलिए फिर से जलसों का ऐलान किया गया है? बहुत शुक्रिया शेख साहब। पहली बात ये है कि ये जो सिलसिला शुरू किया गया इमरान खान की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, ये असल में जो इमरान खान ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, हिकमत अमली बनाई, जो पीटीआई ने बनाई है, ये उसका एक हिस्सा है। और इसमें पहला जलसा जो है, इससे पहले हालांकि वो केपी के अंदर भी जलसा कर चुके हैं, ये फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया, फिर उसके बाद लाहौर के अंदर, और अब मियां वाली का उन्होंने कहा कि मियां वाली को रहने दें, उससे पहले जो है रावलपिंडी के अंदर कर लें, जो कि लियाकत बाग है। असल में वो लियाकत बाग की जगह, और आपको बताया बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ पर वो जलसा उन्होंने कहा है कि वहाँ पर करना है। और जहाँ तक जलसे की बात है तो जलसा करना
وہاں پر اس طرح کا سیاسی مجمع کرنا، یہ تو آئین کے اندر بالکل لکھا ہوا ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، اس سے تو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ جو اس وقت حکومت ہے، موجودہ حکومت، جو کہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اسلام آباد کا جلسہ بھی ہم نے دیکھا، اس کے اندر بھی رکاوٹیں پیدا کی گئی، کنٹینر لگا دیے، وہاں پر سڑکیں بند کر دی، وہاں پر روڈ بلاکس کر دیے، وہاں پر راستے بند کر دیے، یعنی لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا۔ جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر، وہ اسلام آباد سے پھر بھی ان لوگوں نے باہر کروا دیا، شفٹ کروا دیا، پی ٹی آئی والے تو وہاں بھی چلے گئے۔ اب لاہور کے اندر ہوا ہے تو لاہور کے اندر اچھا جلسہ ان لوگوں نے اس طرح سے بنا دیا ہے جیسے کوئی یہ روزہ ہے، یا یہ اس طرح سے کہ سحری کا ٹائم بند ہو گیا ہے تو جلسہ بھی بند ہو گیا ہے، اور اب آپ نے 4:30 بجے سحری بند ہونی ہے تو آپ نے 4:30 بجے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اور آپ نے اسی طرح سے جلسہ بھی بند کر دینا۔ جو سیاسی اجتماع ہوتا ہے یا سیاسی جلسہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور نون لیگ والے بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جلسہ جو بھی ہوتا ہے وہ آخرکار اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہاں پر تو پبلک آ رہی ہے، پبلک وہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور وہاں پر یہ پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، تو سیاسی طور پر جلسے نون لیگ یا پیپلز پارٹی والے نہیں کرتے۔ اب یہ پنڈی کے اندر جلسہ ہونے جا رہا ہے، راول پنڈی کے اندر، تو عمران خان جو پی ٹی آئی ہے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت اور حکمت عملی کے تحت یہ جو پبلک پریشر ہے، پبلک پریشر، یہ اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے مطابق پی ٹی آئی یہ ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سیدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی بالکل ریسپونڈ کرنا چاہیں گے۔ جی میں جو بات رضوان صاحب کر رہے ہیں، یہ جو ٹائم کا کہہ رہے ہیں، تو ماضی میں جو کچھ ایسے واقعات ہوئے جن سے وائلنس اور شرانگیزی پھیلی، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک اسے فیس کر رہے ہیں، تو یہ انتظامیہ کا ایک فیصلہ تھا۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک وقت مقرر کیا کہ آپ 3 سے لے کے 6 بجے تک جلسہ کریں، جتنے بھی لیڈر ہوں 3 گھنٹے میں سارے تقریریں کر کے فارغ ہو سکتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، 3 گھنٹوں کا ٹائم میرے خیال سے آج کل آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس کو مینٹین رکھنا اس وقت کی، یعنی جو حکومت ہوتی ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور لیکن پی ٹی آئی کی جو روش یا ان کا جو رویہ رہا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے جتنے بھی مروجہ قوانین ہوتے ہیں وہ ان کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ راولپنڈی والے جلسے کے اندر یہی ہوا، لاہور والے جلسے کے اندر بھی یہی ہونے جا رہا تھا، مگر انتظامیہ نے کنٹرول کر کے اس کو بچایا، پریونٹ کیا۔ تو یہ تو یعنی جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو، عام شہریوں کو جو کہ اس جلسے میں نہیں جانا چاہتے، ان کو کم سے کم تکلیف پہنچائے، اس طرح کا روٹ مرتب کرے کہ لوگوں کی آمد و رفت جو ہے یا آنے جانے کا جو روڈز ہیں وہ متاثر نہ ہو۔ تو اسی تناظر میں پھر لاہور کے جو نواں میں اس جلسے کی اجازت دی گئی۔ یہ تو یعنی رائٹ تھا موجودہ حکومت کا جو اس نے ایکسرسائز کیا۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ 3 سے 6 یعنی 3 گھنٹوں کے اندر ایسی کیا بات ہے جو آپ نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے وہ بات رات کے 9 بجے جا کے کہنی ہے۔ لیکن شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے جلسے کی اجازت دے رہے ہیں، جن شرطوں کے ساتھ، جن شرائط کے ساتھ، اور جن کنڈیشنز کے ساتھ، اور اسلام آباد کے اندر بھی جلسہ کرنا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو اسلام آباد سے باہر نکال دیا۔ لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ رضوان صاحب انہوں نے کیا کیا ہے کہ کانے کاچے لے گئے۔ کانے کاچے اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے وہ تو قصور کی حدود میں چلا جاتا ہے، نہیں جب پی ٹی آئی کو حکومت نہیں کرنے دیا گیا، جو کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے۔ نون لیگ والوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے نواز شریف پاکستان کے اندر آئے تھے تو مینار پاکستان کے بالکل مینار پاکستان کے اوپر یہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی والے، اور ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو نواز شریف نے وہاں پر آ کے جلسہ کیا، وہاں پر آ کے کبوتر اڑائے، اس نے تو سارا کچھ وہاں پر کیا، لیکن پی ٹی آئی والوں کو اجازت نہیں دی، اور پی ٹی آئی والوں کو یہاں سے نکال کے تو وہ مویشی منڈی جہاں پر لگتی ہے کانے کے اندر لے گئے، جو کہ قصور کی حدود آتی ہے، وہ تو لاہور سے باہر نکال دیا۔ اسلام آباد کے اندر بھی ایسے ہی کیا گیا۔ میں رضوان صاحب کی ایک بات سے متفق ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جلسے کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنی ہے تو تمام سیاسی اور مذہبی جو بھی گیٹ ٹوگیدر ہوں وہ اسی جگہ پہ ہوں۔ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ایک گروہ جو ہے وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کر سکتا ہے اور دوسرا جو ہے ان کو آپ مویشی منڈی، اور وہ جو رضوان صاحب وہ آپ کی کریکشن کے لیے وہ قصور میں نہیں ہے، وہ لاہور میں ہی ہے، کانا
लाहौर की तहसील में ही आता जी है। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपने उनके हवाले से कहा कि उनको भी इसी तरह से बाहर, यानी लाहौर के जो नवा हैं वहाँ जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इस तरह का यानी कोई तारीख़ नहीं है कि वो वायलेंट हुए, ख़ास तौर पे जिस तरह से कि PTI ने 9 मई बर्पा किया। तो ये चीज़ भी बड़ी मानी रखती है कि अगर इन्हें यानी बंदोबस्ती एरियाज़ के अंदर इन्हें इजाज़त दी जाएगी तो ये सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे और वायलेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एक बाकायदा तारीख़ है। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इवन जमात इस्लामी है या बाकी जो है, वो तो नासिर बाग के अंदर भी कर सकती हैं, वो तो मीनार पाकिस्तान के अंदर भी कर सकती हैं, वो पौधों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी और वो सरकारी इमलाक को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। इस बार जिन शराइत के साथ इनको जलसे की इजाज़त मिली थी उसमें ये था कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी खुद करना है। तो जब इस तरह की शर्तें लगेंगी, मैं ये कह रही हूँ कि कानून जो है वो हर एक के लिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी शहरी हैं, सियासी जमातें, सब के लिए बराबर है। तो एक ही जगह सबके लिए मखसूस होनी चाहिए। उससे मैं जिस दिन ये जलसा था, मैं तकरीबन 4-5 घंटे लाहौर के अंदर मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा कि सड़कें रुकी हुई तो नहीं, लाहौर में कोई ब्लॉकेज, यहाँ से निकलने के रास्ते तो बंद नहीं, पुलिस की प्रेजेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो कोई भी पार्टी जलसा कर रही है, चाहे नून लीग है, PTI है, पीपल्स पार्टी, कोई भी मजहबी हैं, वो सबको इस तरह से एक जगह देनी चाहिए कि शहर के अंदर लोगों की जो ज़िंदगी है रूटीन की, वो डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक में मसला ना हो। लोग दूसरे शहरों से आते हैं, उनके लिए वो उन्होंने ये मौजूद जगह है, आइंदा सब लोग वहीं जलसा करें और सबके साथ ये डिसिप्लिन सबको उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदारी लें और वो खुद उन्हें पता होगा। PTI का 9 मई के वाक़े के बाद, क्योंकि वो इतना बड़ा वो हादसा है और उससे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा मुल्क को भी, इनकी अपनी जमात को भी, कि मुझे लगता है कि मेरा ख्याल था कि इन्होंने काफ़ी सीखा है। लेकिन अभी जब गंडापुर साहब इस जलसे के लिए तशरीफ़ ला रहे थे तो उसकी कोई वीडियो फुटेज देखी है, जो वो खड़ी हुई बसों के शीशे तोड़ रहे हैं, वो मुझे लगा वायलेंट एक्ट है, गन के साथ। तो वो जो है, जब हमने एक पाबंदी भी लगाई है कि आप असला नहीं उठा सकते, इस तरह नुमाइश ना करें गैर ज़रूरी। कुछ बच्चों ने अपनी वीडियोस डाली हुई थी जो जलसे में आ रहे हैं, गाड़ियों में काफ़ी गन्स रखी हुई हैं। तो कानून की पाबंदी करना सब पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा। रिजवान साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि जो अब 2 जलसे होने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उनका शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा, लेकिन तरतीब बता दी है कि पहला जलसा रावलपिंडी में, दूसरा जलसा फिर से लाहौर में। तो क्या हम ये यानी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बार PTI का कोई मंशूर होगा या मंशूर के बगैर ही जलसे होंगे, एजेंडे के बगैर ही जलसे होंगे? शेख साहब, अभी तक तो जितने भी जलसे हुए हैं या जो भी उनकी जानिब से किया गया, वो उसके अंदर तो जो पब्लिक पावर शो है वो करते हैं, जो कि सारी सियासी जमातों के पास हक होता है, बिल्कुल उसी तरीके से PTI के पास भी हक मौजूद है। अब आप देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला था इसके ऊपर, मखसूस नशिस्तों के मामले के पर, उसका फैसला भी जारी कर दिया गया, जो कि ये कह रहे थे कि जो 8 जजेस हैं वो फैसला नहीं दे रहे। तो आज वो फैसला आ गया और उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया, और उसके अंदर बता दिया गया है कि वो जो फैसला दिया गया था 12 जुलाई को इसी साल मखसूस नशिस्तों के मामले पर, जो कि PTI के हक में गया था, और कहा गया था कि PTI एक सियासी जमात थी, PTI एक सियासी जमात है और इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। आज भी उसके अंदर यही कहा गया है कि PTI एक सियासी जमात थी और PTI एक सियासी जमात है, इस वजह से उसको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मैंडेट समेत वापस मिलने चाहिए, पूरा मैंडेट समेत। एक बात। दूसरी बात ये कि शेख साहब, इसके अंदर ये कहा गया, जो बड़ा अहम नुक्ता, अहम पॉइंट है, वो ये कि पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये किस तरह से हो सकता है कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हों और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत जाएं। ये पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर नहीं होता। और ये जजेस ने कहा कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे, लेकिन हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। और इसके पीछे क्या था आखिरकार? वो जो फैसला था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का
پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کرنا، اس فیصلے کی جو انٹرپریٹیشن تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے غلط کی گئی، اس کو ریورس کیا گیا اور یہ فیصلہ دیا گیا، جس کی بنیاد کے اوپر نہ صرف مینڈیٹ ان کا حق ہے پی ٹی آئی کا، بلکہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ان کا حق ہے۔ اور یہی وہ پاور شو ہے جو کہ عمران خان بار بار ثابت کر رہا ہے۔ 8 فروری کو بھی اس نے ثابت کر دیا کہ میرے پاس میجورٹی ہے، عوام کی سپورٹ ہے، اور اب بھی یہ پاور شو کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے عمران خان کے لیے بار بار ثابت کر رہی ہے۔ رضوان صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں کہ ججز سارا دن بیٹھے رہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس کا کیا فیصلہ نکالیں، یہ کچھ عرصہ پہلے تو ہم سب کو اس ملک میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ آئین جو ہے ایک سپریم چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، اور ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، جہاں ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا، آئینی عدالت ہوتی، تو ججز کو صبح سے شام تک اتنی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتے ہیں اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو آئین کا اور قانون کا اور الیکشن کمیشن کے جو بائی لاز ہیں یا اس کے قوانین کیا ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں پارلیمنٹ کی عزت کرنا اور کانسٹیٹیوشنل جو یہ تو ابھی پارلیمنٹ میں تو ابھی آیا ہے، اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کئی سالوں سے بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہوئی ہے اس سے پہلے کی یہ بات لوگ کرتے تھے کہ ایک آئینی عدالت ایک ملک میں ہونی ضروری ہے، کیونکہ 60% ہمارے سپریم کورٹ جو ہے کیسز سنتا ہے وہ سیاسی ہوتے ہیں، اور جو عام جو کیسز ہیں جو ارجنٹ پٹیشن ہیں جو ان کو سننے جانے کی ضرورت ہے اس پہ اتنا ٹائم ملتا نہیں اسے۔ تو یہ الگ سے ایک عدالت ہو جس میں پی ٹی آئی جائے، نون لیگ جائے، پیپلز پارٹی، جو بھی لوگ ہیں سیاسی کیسز آئین سے ریلیٹڈ جتنے ایشو ہیں وہ وہاں پہ جو بھی جج بیٹھے ہیں، پورے ملک کے ہر صوبے سے اس میں ریپریزنٹیشن ہو، سب کو برابر کا رائٹ ملے اور وہ عدالت بنے، تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم عزت دیں کہ ایک پارلیمان ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کو ہم نے دی ہے اتھارٹی، ہم ان کو لے کے آئے ہیں کہ آپ قوانین دنیا میں یہ لوگ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں، یہاں پہ وہ نالیاں اور سڑکیں بنا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعیدہ دیپ صاحبہ جو کہ کارکن ہیں انسانی حقوق کی، اور رضوان اشرف صاحب سینئر جرنلسٹ۔ سعیدہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ چند دن پہلے سندھ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے بلاسفیمی کا، جس میں ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح کے واقعات کے اندر عام لوگ، عام شہری ملوث ہوتے تھے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، قطع نظر کہ جنہیں قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے اس ایکٹ کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب یہ اس یعنی پرٹیکولر ایشو کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ریاستی ادارے بھی ملوث ہو گئے، تو ایک طرح سے یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا یہ واقعہ ہوا۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ یہ عدم برداشت اور پھر یعنی کچھ بھی ثابت کیے بغیر کسی کی جان لے لینا، اور وہ جو واقعہ ہے اس کے اندر یعنی کوئی عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت نارمل بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا یا پھر ہماری جو فیس بک ہے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، اور یہ نارمل بات ہے، لوگ پیسے بٹورتے ہیں، غلط یعنی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جو اکاؤنٹ تھا وہ بھی اسی طرح سے ہیک ہوا، اور پھر ان کے نام سے منسوب جو ہے ایک بیان، اور اس کے بعد پھر اشتعال، اور انہیں ڈھونڈ کے مار دیا گیا۔ تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کیسے یہ سلسلہ رک سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو قانون ہے یہ بنا تھا پرانے وقتوں میں، انگریز کے زمانے میں۔ اس وقت انگریز کی اور انٹینشن تھی، وہ انہوں نے یہاں پکا رہنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو کس طرح کنٹرول کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے کچھ چیزوں کے لیے قانون سازی کی۔ پاکستان میں جو مختلف واقعات ہیں، کچھ میں نے شاید 15-20 سال پہلے ایک ملتان کے قریب ایک علاقہ تھا شانتی نگر، جو پورا گاؤں، چھوٹا سا علاقہ تھا، جو پورا گاؤں آلموسٹ جلا دیا تھا اس میں کہ جی وہ بلاسمی کے قرآن مجید کے ورقے جو ہیں پادری نے کے گھر سے نکلے ہیں۔ تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میں وہاں رہی بھی،
وہ پتہ چلا کہ اس کے علاوہ جو لوگ کچھ ادارے ہیں جو اس پہ تحقیقات کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بلاسفمی کے جو جن لوگوں پہ کیسز ہوتے ہیں، زیادہ تر کیسز میں کوئی نہ کوئی ایشو اور ہوتا ہے. کبھی کسی سے کوئی جائیداد کا ایشو ہے، کوئی ذاتی اناد ہے، کوئی اور لڑائی ہے. تو یہ ایک ایسا قانون ہے کیونکہ جب کسی کے اوپر ہم بلاسفمی کا یہ لگا دیتے ہیں الزام، اگرچہ اس میں چند سال پہلے حکومت نے کچھ قانون سازی کی تھی کہ جو بڑی سینئر افسر ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، پھر وہ پرچہ درج کرے گا اور پھر وہ لوگ جیل میں جائیں گے یا چھوٹ جائیں گے یا جو بھی ہوگا. اب جو ہے یہ بات پرچہ درج کرنے اور اس سے پہلے نہیں پہنچتی. آپ شاہ نواز کی بات کر رہے ہیں، اس سے 2 روز پہلے کوئٹہ میں 2 روز پہلے ایک واقعہ ہوا، 2-3 روز پہلے جب وہ لوگوں نے ہجوم نے حملہ کیا، پولیس اسے لے کے آئی تھانے میں اور انہوں نے تھانے کے بعد دستی بم سے حملہ کیا. پھر انہوں نے اس کو اس تھانے سے نکال کے کنٹونمنٹ ایریا میں کوئی تھانہ تھا وہاں لے گیا اور وہاں پولیس والے نے اس بندے کو مار دیا. یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے. تو ہمیں اب کوشچن یہ ہے کہ جو گروہ پولیس اسٹیشن پہ دستی بم سے حملہ کر رہا ہے یا ایک جو قانون ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کہ آپ اتنا وائلنس کریٹ کر رہے ہیں، ایک بندے نے اگر گستاخی کی ہے وہ عدالت میں ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی سزا ہے، وہ ساری زندگی جیل میں رہے گا یا اس کی جو بھی قانون اس کو سزا دے گی. اور یہ جو ڈاکٹر شاہ نواز یہ ڈاکٹر ہے جس نے اپنے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کہ 100 روپیہ وہ اس کی کنسلٹیشن فیس تھی. آئے دن اپنے گاؤں میں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے کیمپ لگواتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا. اس کا وہ بتا رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پولیس کی کسٹڈی میں تھا تو اس وقت بھی اس کا فون بند تھے لیکن اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل رہا تھا. جو ایک طرح سے ثبوت تھا کہ اس نے خود اس کو آپریٹ نہیں کیا. اس کے اوپر 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو آنے والے دنوں میں فیصلہ کرے گی. لیکن شاہ نواز کے بارے میں ایک بات میں کہتی چلوں کہ یہاں پہ جو پریمو کوہلی ہیں جو ان کے شاہ نواز کے ڈرائیور تھے جنہوں نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی، تو وہ ایک ہندو ہو کے ایک مسلمان کو بچا رہا تھا. ان کی جتنی ستائش کی جائے کم وہ کم. ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. آج نئے DGISI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، 30 ستمبر کو وہ بطور DGISI جوائن کر لیں گے. کتنی اہم ہوتی ہے یہ تعیناتی، خاص طور پہ اس تناظر میں جس طرح کا ماحول پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اہم کلیدی عہدہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا، اور اس میں بہت سوچ بچار کر کے ہی کسی کی تعیناتی ہوتی ہے. عموماً جب جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو، جو حکمران سیاسی پارٹیاں ہوں، بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہاں جو آدمی لگے وہ بہت ریلائبل ہو ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو اچھی بات ہے کہ جلد تعیناتی ہو گئی، اور اس سے پہلے جو صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اور جو آنے والے ہیں وہ پیادہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے نوکری بھی کی ہے، کافی خدمات سر انجام دی ہیں فوجی نوکری کے دوران، اور ان سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جو مسائل ہیں وہاں پر، جس قسم کے حالات ہیں، ان سے نبرد آزما ہونے میں حکومت کی پوری مدد کریں گے. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ہے. PTI اس وقت تھوڑی ایجیٹیشن کی پالیٹکس کر رہی ہے. تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یعنی زیادہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور زیادہ یعنی اپنے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا ان سارے محاذوں پر؟ جی ہاں، غیر معمولی قابلیت کے حامل آفیسر ہیں، سورڈ آنر ہیں اپنے کورس کے، اور شورائے عالم ان کی ریجیمنٹ ہے، پیادہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں.
اور وہ میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو چنا ہے اس میں حکومت کی منظوری شامل ہے، تو وہ اپنے جو ان کے منصب کے تقاضے ہیں ان کو پوری طرح پورا کریں گے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری صلاحیتیں رکھتے ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے۔ چیلنجز دراصل ریاست کو ہوتے ہیں، حکومت کو ہوتے ہیں، اور اس قسم کے جو عہدے ہیں ان پر جس کی تعیناتی ہوتی ہے وہ ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے حکومت کی مدد کرتا ہے۔ اچھا، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جنرل فیض صاحب کو جب تبدیل کیا جا رہا تھا DGI سے انہیں پشاور کے اندر لگایا جا رہا تھا، اس وقت PTI نے یا بانی PTI نے بہت ریزسٹ کیا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس سے ہماری جو سوچ ہے اس کا تسلسل ٹوٹے گا، ہم اپنی سوچ کو اس طرح سے یا اس کے ریزلٹس یا نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو کتنا اہم ہوتا ہے کہ اس طرح کے عوامل بھی اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں موجودہ حکومت، یعنی کوئی بھی حکومت جو اس وقت کی وہ اس سے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی ان کے سامنے کچھ ٹاسکس رکھتی ہیں؟ دیکھیے، جو خود کمزور ہوتے ہیں سیاسی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ قابل اعتبار بندہ یہاں چاہیے اور وہ میرٹ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ان عہدوں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پر قابلیت کو، جوہر قابل کو ہی آنا چاہیے اور میرٹ کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر آپ بندے لگائیں گے کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور ہمارا ساتھ دے گا، اور عموماً پھر بات تو یہی ہے کہ قانون کے خلاف ہمارا ساتھ دے گا، یہ امید اگر کسی حکومت کو ہوتی ہے تو وہ غلط امید ہے اور غلط خواہش ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ بانی PTI کی ہمیشہ سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ یعنی جس ادارے کا سربراہ اسے اس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ نہیں کرتا، اسے وہ کنٹروورشل بنا دیتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے لیے یہی ہوا، ہمارے جو یعنی آرمی کے سربراہان ہیں ان کے لیے یہی ہوا، ایون تو ان کو بھی لپیٹ سکتی ہے وہ اس طرح سے، یعنی بانی PTI کوئی مختلف سٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں۔ وہ تو مختلف سٹیٹمنٹ ضرور جاری کریں گے، وہ آپ دیکھیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو اصول کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان عہدوں پر جوہر قابل کو آنا چاہیے اور میرٹ کے اوپر سلیکشن ہونی چاہیے۔ آپ میرٹ پہ سلیکشن کریں گے تو آپ کو پھر اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے یہ سلیکشنز کریں گے، چناؤ یہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ یہ ہمارے کام کرے اور ہمارا ہر صورت میں ساتھ دے، تو وہ پھر جو کچھ اس کے نتائج نکلیں گے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جس طرح سے یا پھر KP کے اندر جو ہے قوم پرست اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے گنڈا پور کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے پابند نہیں ہیں افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانے کے حوالے سے۔ تو اس طرح کے جب ماحول بنا ہوا ہے تو اس وقت ان کی ذمہ داریاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کس طرح کی توقعات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ انہوں نے حکومت کو اور جو سیکیورٹی کے حفاظتی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سب کے لیے ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے تمام اداروں کا، اور اس میں انٹیلیجنس حاصل کرنی ہے ان لوگوں کے خلاف جو ملک کے اندر تخریب کاری اور دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ تو ان کے خلاف انٹیلیجنس اکٹھی کرنی ہے، اس انٹیلیجنس کو پھر پیش کرنا ہے حکومت کو اور سیکورٹی اداروں کو، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا آپریشن کر سکیں۔ تو اسی طرح پھر دہشت گردی پر قابو پایا جائے گا، تخریب کاری پر قابو پایا جائے گا، اور جو قانون اور آئین سے بغاوت کرنے والی فورسز ہیں ان کو شکست دی جا سکے گی۔ اچھی انٹیلیجنس ملے گی تو اس انٹیلیجنس کی بنیاد پہ آپریشن ہوں گے، اور انشاءاللہ دہشت گردی پر اور تخریب کاری پر اور ملک دشمنی پر لیاقت صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سعید ادیب صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ رضوان اشرف صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com۔ دیکھنے کا بے حد شکریہ۔